बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपके सामने ये बात बताई गई कि आज का जो बर्निंग टॉपिक है वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मारिका जारी है उसके मुताल्लिक़ है। तो इंशाअल्लाह आज के इस मुख्तसर से वक्त के अंदर हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इसकी जो 4000 साला तारीख़ है उसके बारे में और किन हालात के अंदर इसराइल का जन्म हुआ और फिर इनके आगे क्या अज़ाइम हैं और आखिर में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इस मुख्तसर से वक्त में हम कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे। ये इस लिहाज से ज़रूरी है, मैं दो बातें आपके सामने रखूं। पहले ये कि इतना जुल्म करने के बावजूद भी आज इसराइल दुनिया के सामने ऐसे पेश आता है कि वो मजलूम हैं और फ़लस्तीनी जो हैं वो जालिम हैं। वो इस लिहाज से दुनिया को बताता है कि देखो, दुनिया में मुसलमानों के 58 ममालिक है और यहूदियों का कोई भी मुल्क नहीं है। हमने एक छोटा सा मुल्क अपने लिए मांगा तो ये लोग हमारे ऊपर इतना बवाल खड़ा करते हैं। दूसरे ये कि वो तारीखी तौर पे ये बताते हैं कि यहाँ पे हम 4000 साल से रहते आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो चूंकि उनका 1400 साल पुराना दीन है, मजहब है, इस लिहाज से वो हम पर ज़बरदस्ती कब्जा किए बैठे हुए हैं। तो ये देखा जाए कि इसकी बिल वाक़ई तारीख क्या है, क्यों ये ऐसा कहते हैं और हमको इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अक्सर मुसलमान जो है इस मामले में वो थोड़ा जज्बात का मुजाहरा करते हैं। ये मसला फिल वाक़े बहुत जज्बाती मसला है, हमारे ईमान और जज्बात से ताल्लुक़ रखने वाला है, लिहाजा हमारा जज्बाती होना एक फितरी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दुनिया के सामने दलाइल के साथ, प्रूफ्स के साथ ये बताए कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्गर है और जिन दलाइल के ऊपर जूस बात करते हैं उनकी जो दलाइल हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। दूसरी बात ये मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि इन जिस तरह से यहूदियों ने प्लान किया और इस बात की कोशिश की कि किस तरह से वहां से मुसलमानों को निकाल कर उनके इलाकों पे कब्जा किया जाए, करीब करीब यही स्ट्रैटेजी और यही मेथडोलॉजी हमारे इस मुल्क के आज के हुक्मरान इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमानों को कॉर्नर किया जाए, उनको परेशान किया जाए, उनको निकाला जाए और फिर हम टोटल डोमिनेशन यहाँ पर हासिल कर लें। तो ये दोनों पहलू आपको इस तमाम प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह दिखाई देंगे। सबसे पहली बात जो मैं आगे बढ़ते हुए बताऊं कि ये सारा क़ज़िया एक उस प्रॉमिस्ड लैंड के आसपास घूमता है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4000 साल पहले दी गई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था और बताया था कि मैं तुम्हारी औलाद में एक ऐसी लैंड तुमको दूंगा, एक ऐसी अर्ज़ मुक़द्दसा तुमको दूंगा जिसमें हमने जो है वो बहुत सारी बरक़ात रखी हैं। तो बाइबल का जब हम मुताला करते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि जेनेसिस के अंदर ये बताया गया कि सबसे पहले इसका वादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया गया, इसके बाद इनके बेटे इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम से किया गया। फिर इसी किताब के एक्सोडस यानी खुरूज नाम के बाब में ये बताया गया कि वो जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो रिवर ऑफ इजिप्ट से लेकर यूफ्रेटिस रिवर तक फैली हुई होगी। फिर अल्लाह ताला ने जो उसके अल्फाज हैं, आज जो बाइबल पाई जाती है, तौरात जिसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें बताया गया कि जो अल्फाज हैं कि टू योर डिसेंडेंट आई गिव दिस लैंड फ्रॉम द वादी ऑफ इजिप्ट टू द ग्रेट रिवर द यूफ्रेटिस, the land of Kenites, Kenizzites, Cadmonites, Hittites, Perizzites, Amorites, Canaanites और दूसरे कबीले हैं। तो ये सारे कोड्स जो हैं हमको बाइबल में मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वो प्रॉमिस्ड लैंड क्या है और इसके बारे में क्या चीजें हमको बताई गई। आइए इसकी हकीकत देखें। तो यही बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी कही गई कि उनका जब जमाना आया और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन से नजात दी और जब ये लोग वहाँ से निकल कर फ़लस्तीन की तरफ जा रहे थे, सीना के इलाके में थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ
जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, पीछे ना हटो वरना तुम नाकाम हो जाओगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग थे बनी इसराइल, उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक कि वहाँ के ताकतवर लोग जो हैं वो निकल जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 सहाबा को भेजा, और जब वो जाकर वापस आए और उन्होंने कहा कि अगर हम ईमान और अल्लाह पर भरोसे के साथ काम करेंगे तो यकीनन हम ही गालिब होंगे। इसके भी जवाब में बनी इसराइल ने कहा कि हम तो वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, ऐ मूसा तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हर हम नहीं जाएंगे। चुनाचे इनके इस हट धर्मे की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर यह मुल्क 40 साल तक के लिए हराम कर दिया। चुनाचे उस जनरेशन के जितने मर्द थे वो तमाम के तमाम मारे मारे फिरे, और वो सब के सब मारे गए। सिर्फ वो 2 जो सहाबा थे आपके, जो जाकर लाए थे और लोगों को उकसा रहे थे कि हम जाएंगे और मुकाबला करेंगे, उनको छोड़कर सारे लोग खत्म हो गए। उसके बाद के जनरेशन को अल्लाह ताला ने वहां पर उस सरजमीन में बसने का मौका अता किया। इससे मालूम ये होता है, कुरान भी बताता है, बाइबल में भी ये बात आती है कि ये वादा तो किया गया था इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद के साथ, और फिर इसके बाद वहां से ये लोग निकलकर मिस्र चले गए। मिस्र में तकरीबन 250-300 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, और वहां से फिर जब ये लोग आए, जब उनसे कहा गया जाओ तो ये जाने पर राजी नहीं हुए। तो इसकी जो हकीकत मिलती है कि ये जो ज़मीन है, इसका जो वादा किया गया था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से किया गया था, और हम मानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से मुराद बनु इस्माइल भी होते हैं और बनु इसहाक यानी बनु इसराइल भी होते हैं। दूसरी बात ये कि इन आयात का अगर आप मुताला करेंगे बाइबल के जो हैं, तो उसमें मालूम यह होता है कि वो उस ज़माने के मखसूस हालात और के लिहाज से थी। यहाँ तक कि उन ट्राइब्स का भी नाम लिया गया था जिन ट्राइब्स का इलाका इनको दिया जाना था। तो ये ऐसा नहीं है कि हर ज़माने के लिए उनको वो इलाका दिया जाएगा, बल्कि उनसे कहा गया था कि उस ज़माने में तुम जाओगे तो तुमको ये इलाका मिल जाएगा। उनसे कहा गया, लेकिन वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए और वहां पर जाकर मुकाबला करके जीतने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन इसके बाद तकरीबन 1000 साल का वक्फा गुजरने के बाद हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने जो पेशन गोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से की थी, वो मुकम्मिल तौर पर पूरी हो गई, और जो अर्ज़ मुक़द्दस का जो वादा उनसे किया गया था वो उसकी मुकम्मिल बाउंड्रीज के साथ उनको मिल गया था। तो आज अगर ये यहूदी कहते हैं कि जो हमको उस वादे के मुताबिक हमको प्रॉमिस्ड लैंड मिलना है, तो उनको उस वादे के हिसाब से आज से 3000 साल पहले वो सरजमीन मिल गई थी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी नाकदरी की तो वो दोबारा उनसे छीन ली गई। अल्लाह ताला ने इसको कुरान में सूरह बनी इसराइल के अंदर बड़ी ही वजाहत के साथ बताया कि ऐ बनी इसराइल, तुम दुनिया में 2 मरतबा फसाद अजीम बर्पा करोगे। जब पहली सरकशी का मौका आएगा तो हम ऐसे बंदे तुम पर उठाकर लाएंगे जो बहुत जोरावर थे। फिर इसके बाद अल्लाह तुमको मौका देगा और तुम्हारी तादाद बढ़ा देगा। इसके बाद जब दूसरे वादे का वक्त आएगा तो दूसरे दुश्मनों को हम तुम पर मुसल्लत कर देंगे जो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ देंगे, और तुम्हारी मस्जिद जो बैतुल मक़दिस है इसमें इस तरह घुस जाएंगे और हर चीज को तबाह व बर्बाद करके रख देंगे। तो ये अल्लाह ताला ने जो उनसे वादा किया, धमकी दी, अल्लाह ताला ने वो पूरी पूरी उनके ऊपर सादिक ला दी और पूरी तरीके से उनकी तकमील भी कर दी थी। तो कुरान में बड़ी वजाहत के साथ इसको बताया गया। अगर हम टाइम लाइन के ऊपर इनकी क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था वो तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह का था, और जो हिजरत हुई थी वो 1462 के आसपास हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम की। 40 साल तक ये मारे मारे फिरे। 1422 के आसपास ये लोग फ़लस्तीन की सरजमीन में आए। इसके बाद करीब 400, 350, 400 साल का अरसा गुजरने के बाद हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। ये बनी इसराइल और यहूद की तारीख का सबसे आज़म तरीन और पीक का दौर था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का। इसके बाद इनकी सल्तनत तकसीम हो गई, इनकी 10 नस्लें बर्बाद हो गई, और फिर इसके बाद इनको बैतुल मक़दिस से जो निकाला गया तो इस सदी के आगाज तक ये फिर दुनिया में मारे मारे फिरते रहे। ये इनकी टाइम लाइन है।
اس کو گرافیکل ریپرزنٹیشن کے اندر اگر دیکھیں گے تو ہم کو وہی بات ملتی ہے کہ ان کا جو 2 مرتبہ ان کو عروج ملا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا اور بتایا گیا کہ 2 مرتبہ یہ لوگ فساد عظیم بھی برپا کریں گے۔ تو سب سے زیادہ جو ان کا پیک دور تھا وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اندر انحطاط آیا، ڈکلائن آیا، ڈاؤن فال آیا، اور پھر یہ لوگ اس راستے پر گئے جہاں پر ان کے ساتھ پہلا فساد عظیم برپا ہوا۔ کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کے درمیان حضرت عزیر اور دوسرے پیغمبر آئے اور ان کو دوبارہ عروج ملا، اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر ان کے اندر تنزل اور ڈکلائن کی حالت ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا فساد عظیم برپا ہوا جس میں ان کا بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو یہاں سے جو نکالا گیا۔ تو پھر یہ ذلت اور مسکنت کا جو دور ہے وہ کنٹینیو ہوتا رہا، اور ہر دور میں ان کو سزا ملتی رہی اور یہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ تو یہ ان کی تاریخ کی کیفیت ہے۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور آپ کی اور بیوی جو خطورہ ہیں ان سے آپ کے دوسرے بیٹے تھے جس سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 جو اولاد تھے، 12 بیٹے تھے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ تو اس میں سے 2 جو ہیں، ایک لیوی اور ایک جودا۔ لیوی میں سے اکثر پیغمبر پیدا ہوئے، اور جودا جو یہودی جو جن سے لفظ بنتا ہے، انہی میں داؤد اور سلیمان اور تقریباً جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی انہی کے اندر آئے، بادشاہت جتنے بھی گزرے ان کے پاس انہی کے اندر آئے۔ اس کے علاوہ جو باقی 10 ان کے جو ٹرائبز ہیں 12 میں سے، یہ پہلے فساد عظیم کے بعد یہ لاسٹ ٹرائب میں گنے جاتے ہیں، یہ دنیا سے نیز تو نابود ہو گئے، دنیا میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی کوئی نسل کی کوئی تاریخ دنیا میں نہیں ملتی۔ آج جو کوئی یہودی پائے جاتے ہیں وہ لیوی اور جودا کی نسل سے ہیں، اسی لیے یہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا میپ ہے جس کا ذکر بائبل کے اندر کیا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی انہی علاقوں کے انہی قوموں کے نام لکھے ہیں جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے۔ آج ان ناموں سے وہاں کوئی قومیں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا اگر ہم آج یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سرزمین جس کا وعدہ ہم کو جینیسس کی کتاب میں کیا گیا، تو وہ آج کے حالات کے اوپر صادق نہیں آتا، بلکہ آج سے 4000 سال پہلے جو قومیں بستی تھی ان کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بعد کا 40 سال کا عرصہ گزر گیا، تو یہودی دوبارہ اس زمانے کے ہم مسلمان ہی ان کو کہیں گے کہ وہ لوگ پھر اس وقت کے جو ان کے پیغمبر تھے ان کے ساتھ آئے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں پر جتنے قبائل بستے ہیں ان کو ختم کر دو، اور وہاں پر جا کر تم اپنی ایک متحدہ سلطنت بناؤ۔ لیکن یہودی آپس میں انتشار کا شکار رہے اور وہاں کے لوگوں کو مکمل طور پر نہیں ہٹایا، ان کے ساتھ ساتھ میں جا کر یہ 12 قبیلوں میں بٹ کر وہاں پر حکومت کرنے لگے، تو تتر بتر ہو گئی، ان کی قوت منتشر ہو گئی، اور ان کے اطراف میں جو دوسرے وہاں کی مشرکین لوگ تھے عرب کے، وہ لوگوں کے ساتھ یہ لوگ رہنا شروع کرے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ اس نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ اس کا نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ ان کے اندر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد شرک آ گیا، اور پھر تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دوسرے جو قومیں تھی وہ ان پہ غلبہ حاصل کر لیے اور یہ ان کی محکوم بن گئی۔ اسی طرح سے تقریباً 350 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور طالوت کا زمانہ آتا ہے۔ آپ جو بیچ میں گرین کلر، ڈارک گرین کلر کا جو میپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ طالوت کا سلطنت کی سرحدیں تھیں، کہ کس طرح جالوت کا قتل جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے، اس کے بعد وہاں اس زمانے کے مسلمانوں نے اتنی سلطنت وہاں پر قائم کی تھی۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور جو پرپل کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قائم ہوئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بنے، اور ان کے اندر اسرائیل نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی پیک حاصل کی۔ عروج کا جو دور تھا ان کا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاصل کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے
کہ اس میپ کے حساب سے یہاں جو بتایا گیا کہ وادی نیل جو ہے، وادی جو مصر کے اندر جو ریور ہے، وہ ریور سے لے کے یوفریٹس کی کارنر تک کی جو زمین تھی وہ ان کو دے دی گئی. یہ ایکچوئل ان کی وہ باؤنڈریز تھی جس کا بائبل میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ کنسیڈر کرتے ہیں جس کے اندر آج کا عراق، سیریا اور سعودی عرب کا بڑا علاقہ، وہ ہم آگے بات کریں گے. تو ایکچوئل جو پرومس ان سے کی گئی تھی اس لینڈ کو انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاصل کر لیا، ان کو وہ چیز مل گئی تھی. اب اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، اس کے جو ریکویزٹس تھے اس کو حاصل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمتوں سے محروم کر دیا. اب اتنے سالوں کے بعد اس کو دوبارہ دہائی دے کر قبول منوانا اور قبول کرنا، یہ تاریخ کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور ظلم اور زیادتی ہے. حضرت سلیمان کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، یہ دونوں میں جھگڑا ہوا اور انہوں نے اس سلطنت کو آدھے آدھی کر لیا. ٹاپ کی جو تھی نارتھ سائڈ کی وہ اسرائیل کی سلطنت بن گئی، اور جو ساؤتھ میں تھی وہ جودا کی سلطنت بن گئی. جو 12 قبائل کے لوگ تھے وہ اسرائیل میں جا کر بس گئے، 2 قبیلے کے جو لوگ تھے وہ جودا میں آ کر رہنے لگے. اس طرح سے ان کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ آتا رہا اور تقریباً 170 سال کا جو ہے عرصہ اسی حالت کے اندر گزر گیا. اس کے بعد یہ جو زمانہ تھا وہ جاری رہا. پھر وہاں پر آشوریوں کی ایک حکومت تھی جو عراق کی سرزمین سے ابھری، اور وہ آگے بڑھ کر انہوں نے اسرائیل کی جو ناردرن ریاست تھی اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا. چنانچہ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سارگون آتا ہے، اس نے اٹیک کیا اور تقریباً 27,000 لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر ساری دنیا کے اندر تتر بتر کر کر پھیلا دیا. یہی نہیں بلکہ اس نے اس علاقوں سے اپنے دوسرے لوگوں کو لایا اور لا کر ان لوگوں کو یہاں پر بسا دیا. اس زمانے میں جو ساؤتھ کی ریاست تھی، جو جودا کی ریاست تھی، اس میں اس زمانے میں انبیاء موجود تھے. انہوں نے اس حضرت یسیع اور جیریمیہ جو انبیاء تھے انہوں نے اس سلطنت کو بچانے میں بڑا رول کیا، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ جو جنوبی سلطنت تھی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ بچ گئی، اور اللہ نے ان کو مزید 135 سال کی مہلت عطا کی. اس کے بعد انہوں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور 135 سال گزرنے کے بعد 587 بی سی کے اندر نیبوچاد نظر، بخت نصر جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس نے آ کر ان کی اس سرزمین کے اوپر حملہ کیا. یروشلم کو جو ہے اس نے برباد کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہیکل سلیمانی جس کو یہ کہتے ہیں اس کو اس نے برباد کر دیا. اس کے بعد جتنے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو اس نے غلام بنا لیا اور سب کو وہاں سے نکال کر وہ لے کر چلا گیا. اس طرح سے یہ ایک 586 کے اندر یہ پوری سلطنت جو ہے ان کی ختم ہو گئی، اور ان کے اثرات جو ہے وہاں سے بالکل ختم ہونے لگ گئے. اس نے جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو بری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا. ایک بہت ہی عظیم الشان جو ہے وہ ہم مسجد ہی کہیں گے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. یہ لوگ اس کو ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں. یہ اس کو پہلی مرتبہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. یہ وہ اوریجنل تھی، بہت ہی خوبصورت، عالی شان اور جنات اور بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے سے بنائی گئی تھی. وہ پوری کی پوری برباد کر دی گئی اور جلا کر یہ بالکل راکھ کر دیا گیا. یہ پہلی بربادی تھی جو بیت المقدس کی اسوریوں کے ہاتھوں میں اس 587 کے اے ڈی کے اندر جو ہے وہ ہوئی تھی. جن لوگوں کو پکڑ کر لے جایا گیا ان کو لے جا کر گلیڈیٹرز بنایا گیا اور ان کو شیروں کو، بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیا گیا. بھوکے شیر ان کو کھاتے اور دوسری قومیں بیٹھ کر جو ہے ان کا تماشا دیکھتی تھی. اسی طرح سے ان کو کھمبوں سے باندھ دیا جاتا، نیچے سے آگ لگا دی جاتی، دور سے تیریں ماری جاتی اور ان کو جلا جلا کر مارتے اور مزے لیتے تھے. اس طرح سے بہت ہی ذلیل کر کر جو ہے ان کو مارا گیا، نکالا گیا اور یہ وہاں سے برباد ہوتے رہے. اس طرح سے یہ لوگ کس طرح سے یہاں سے نکلے، الگ الگ سرزمین پہ گئے اور تتر بتر ہو کر جو ہے وہ الگ الگ سرزمین پہ پھیل گئے. پھر اسی حالات کے اندر یہ 10 جو ٹرائبز تھے ان کو کہیں پر بھی ٹھکانہ نہیں ملا. یہ نکال کر پہلے عراق کے علاقے میں گئے، وہاں سے یوروپ میں گئے، ہر جگہ ان کی اپنی بدماشیاں رہی، لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا.
تو یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہوتے ہوئے یا تو مر کھپ گئے یا دوسرے مذاہب کے اندر ضم ہو گئے اور ان کی اپنی کوئی آئیڈینٹی باقی نہیں رہی۔ چنانچہ آج بھی اسرائیل ان 10 ٹرائبس کو ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح سے ان کے وہ نسل کے لوگ مل جائے اور ہم دوبارہ ان کو قبول کر لیں۔ یہ پہلے فساد عظیم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا جس میں سائرس جو ایک پرشین بادشاہ تھا اس کا عروج ہوا، جو عراق کے بیبلون کے علاقے میں حکمراں ہوا۔ یہ سائرس، جس کو عام طور پہ مورخین جو ہے وہ ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سائرس جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ ہی تھے۔ تو انہوں نے یہودیوں کو پھر سے، اگر وہ ذوالقرنین ہی تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان بادشاہ تھے، اور انہوں نے دوبارہ یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ فلسطین میں آئیں اور بس جائیں۔ انہوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا جو ہے کام جوشیا نبی کو دیا، اور ان کے انڈر میں پھر سے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی یا اس زمانے کی مسجد، چونکہ ہم بنانے والے انبیاء تھے تو وہ اس کی تعمیر کی گئی۔ لوگوں نے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ وہ اس طرح کی گرینڈ ٹیمپل نہیں تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی، مگر پھر بھی یہ کافی اچھی عالیشان اور بہت ہی عظیم مسجد یا ٹیمپل آف سلیمان تھی، جو اس زمانے میں 522 کے آس پاس سے بنی تھی۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضرت عزیر نے بہت سارے اچھے کام کیے اور اس امت کا جو ہے ریوائیول کیا۔ تو ایک معنوں میں وہ مجدد تھے اور انہوں نے اس پوری قوم کا دوبارہ ریوائیول کیا۔ انجیل جو ان سے چھوٹ گئی تھی اس کو دوبارہ مرتب کیا، اور جو آرک آف کووننٹ جس کو کہتے ہیں تابوت سکینہ، اس کو انہوں نے دوبارہ حاصل کیا۔ اہل خیر کو جمع کیا، ان کی دینی تعلیمی تربیت کی، شریعت اقامت دین کا کام کیا۔ بہت سارے لوگوں نے مشرک عورتوں سے شادی کی تھی، ان کو طلاق دلائی۔ غرض یہ کہ بہت سارے اچھے کام کیے۔ اس لحاظ سے یہودی جو ہے ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا کرتے تھے، جس کی تردید قرآن مجید کے اندر کی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ تبرکات، جس میں عصائے موسیٰ اور دوسری چیزیں تھیں، وہ بھی جو ہے دوبارہ بنی اسرائیل کو مل گئی تھی۔ اس کے بعد پھر انحطاط کا دور شروع ہوا، اور ان کے اوپر گریک قوم کا ایک کے بعد ایک الگ الگ قومیں ان پہ مسلط ہوتی رہیں۔ تو گریک کلچر کا، یونان کا جو ہے ان کے اوپر غلبہ ہوا۔ یہ وہ غلبہ تھا، اگر آپ آج کے حالات سے دیکھیں گے تو ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں اس سے بہت حد تک میچ کرتا ہے کہ کیسے ڈومینیشن وہاں پہ کیا گیا۔ تو وہاں پر گریک لوگوں نے، یونان کے لوگوں نے اپنا ڈریس ان کے اوپر جاری و ساری کرنے کی کوشش کی۔ پھر جو ایکسرسائزز وہ کیا کرتے تھے، وہ برہنہ ہو کے ایکسرسائزز کرتے تھے، تو وہ بھی ان پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح یوگا کا ہم پر تھوپا جاتا ہے، وہ بھی کوشش کی گئی۔ گریک کلچر ان کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ختنہ جو یہ کرایا کرتے تھے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ یروشلم کی دیواروں کو توڑا گیا، ان کے جو مذہبی کتابیں تھے اس کو جلایا گیا۔ یہ لوگ ہفتے کی عبادت کرتے تھے، جس طرح ہم جمعے کی کرتے ہیں، تو اس کی عبادتوں کو روکنے کی کوششیں کی گئی۔ قربانی جو دیتے تھے، قربانی کے چیزوں پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ حلال چیزیں جو کوشر میل ہوتا ہے اس پر پابندی کی کوشش کی گئی۔ پھر ان کی مسجدوں کے سامنے جو ہے وہ سور کی ذبح کر کے لا کر چھوڑا جاتا تھا۔ پھر ان کی مسجدوں میں جو ہے دوسرے مورتیوں کو لا کر وہاں پہ نصب کیا جاتا تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ وہ سارے کام اس زمانے میں ان کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے کرتے تھے، جو آج وہ ہمارے ساتھ ہندوستان کے پس منظر میں وہ کھیلتے ہیں۔ یہ حالات کے اندر یہودی مغلوب ہوتے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور مہلت عطا کی۔ ان میں ایک علماء کی تحریک اٹھی جس کو وہ مکابی تحریک کہتے ہیں۔ یہ کچھ علماء تھے جنہوں نے دوبارہ دین کی ریوائیول کا کام کیا اور دوبارہ جو ہے ان کے دین کو قائم کیا۔ اس طرح سے تقریباً 80 سے 90 سال کی دوبارہ ان کو مہلت ملی۔ چنانچہ یہ جو مکابی تحریک تھی اس کے یاد کے طور پر یہودی آج بھی ایک بڑی عید ہنوخا کے نام سے مناتے ہیں۔ اس کے بعد ہیرود کا زمانہ آیا۔ یہ ایک بہت بادشاہ تھا، یہودی تھا، لیکن اس نے جو ہے بہت سارا ظلم کیا تھا۔ اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو یہاں کی سرزمین کے اندر جو ہے تبدیلی لے کر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی جو خواب میں دکھائی گئی۔
اس میں ڈر کر جو ہے اس نے اس زمانے کے تقریباً جتنے بچے پیدا ہوئے تھے سب کا قتل عام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 14,000 سے زائد چھوٹے بچوں کو جو 2 سال سے زیادہ کے تھے آس پاس تھے ان کو اس نے جو ہے قتل کیا تھا۔ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اس کی سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک سلطنت کا حصہ کا سردار جو ہے وہ اینٹی پاس نام کا ایک اس کا بیٹا بنا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے جو ہے ایک ناچنے گانے والی کے حکم پر حضرت جان دی بیپٹسٹ جو ہیں جن کو حضرت یحییٰ ہم کہتے ہیں اس کا جو ہے انہوں نے قتل کیا۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے جو ہے ایک غیر محرم عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی تھی، جس پر انہوں نے اس کو ٹوکا۔ یہ بات اس ملکہ کو پسند نہیں آئی۔ ایک اس نے دعوت کا انتظام کیا اور اس کی نوجوان بیٹی سے کہا کہ تم ایک اچھا ناچ پیش کرو۔ وہ ناچ جب اس نے کیا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا انعام دوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں جو بھی مانگوں گی آپ دو گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں تم کو جو مانگیں گے وہ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، جانتا تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن ایک ناچنے گانے والی عورت کی بات کو رکھنے کے لیے اس نے ایک نبی کو قتل کر کے اس کا سر ایک تشتری میں رکھ کر جو ہے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کتنی گئی گزری اور گری ہوئی حالات اور کیریکٹر کی بن چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہودیوں میں جتنا بگاڑ انہوں نے دیکھا ان سب پر انہوں نے تبصرہ کیا، تنقید کیا۔ تو ہوا یہ کہ یہودی ان کے دشمن بن گئے اور بہت کم لوگ تھے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ آخر کار انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیپچر کیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ ایک ان کی عید کا زمانہ آیا، پاس اوور فیسٹ، آج بھی یہودی عید مناتے ہیں۔ تو اس عید کے موقع میں ان کے درمیان رومن گورنر ایک آدمی تھا پونٹیس پلاٹے نام کا، وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک رسم ہے کہ عید کے موقع پر ہم قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ تو میرے پاس آپشن ہے کہ 2 قیدی میرے پاس ہیں، ایک باراباس ڈاکو ہے جو بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ڈاکو ہے، اور دوسرے عیسیٰ ہیں۔ بتاؤ میں ایک کو آزاد کر سکتا ہوں، کس کو آزاد کروں؟ تو پوری یہودی قوم نے متفق ہو کر یہ کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دو اور معاف کر دو، اور عیسیٰ کو مار دو، قتل کر دو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کس لیول پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا اور ان کی دانش میں کوشش کی کہ لے جا کر ان کو قتل کر دیں۔ تو جب ان کو لے کر وہاں سے جا رہے تھے تو جو لوگ بنی اسرائیل کے تھے، جو اچھے دل دماغ کے تھے، وہ لوگ آئے اور آپ کے پیچھے روتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس وقت آخری خطبہ دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یروشلم کے بیٹیوں، میرے اوپر مت رو، اپنے آپ کے اوپر رو، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب تم لوگ یہ دعا کرو گے کہ وہ لوگ قابل مبارک ہے جو بانجھ عورتیں ہیں یا ایسے عورتیں ہیں جنہوں نے کسی اولاد کو نہیں جنا، کیونکہ تم پہ وہ شامت آنے والی ہے کہ جس کسی کی بھی اولاد ہوگی وہ قتل کر دی جائے۔ چنانچہ چند عرصہ آپ کو اللہ نے اٹھا لینے کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ یہودیوں نے اس زمانے کے رومن سلطنت سے بغاوت کی۔ اس بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ روم کی فوج وہاں پر آئی، آ کر جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور پھر یروشلم کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے اندر بتایا جاتا ہے 11 لاکھ کے قریب لوگ وہ مارے گئے، اور باقی کے لوگ جو 1 لاکھ سے زائد تھے ان کو گلیڈیٹرز بنایا گیا اور مختلف کولوزیمز میں لے جا کر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ جو بچے اور عورتیں بچ گئی تھی ان کو محکوم بنایا گیا اور لے جا کر اپنے غلام بنا کر ان کو رکھ لیا گیا۔ اس طرح سے یروشلم ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے 70 AD کے اندر چھین لیا گیا۔ چھیننے والے رومن تھے اور ان کو ان کی سزاؤں کے طور پر وہاں سے مار کر توڑ کر نکال دیا گیا اور ان کی کوئی نشانی وہاں پر نہیں رکھی گئی۔ یہ ساری دنیا میں اس کے بعد سے بھٹکتے رہے، کہیں پر ان کو پناہ گاہ نہیں ملتی رہی۔ تو یہ وہ ان کا دوسرا فساد عظیم ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا، اور یہاں سے ان کی بربادی اور بھٹکنے کا دور شروع ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کا دور آتا ہے، یہ چونکہ ہم جانتے ہیں، میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں صرف اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہودی ان کے پلان میں جو آگے کا ذکر آئے گا وہ یہ بھی مانتے ہیں
کہ ہم مدینے کے اندر بھی رہا کرتے تھے، چنانچہ جب گریٹر اسرائیل بنے گا تو ان کی نیتیں اس میں بھی داخل ہونے کی ہوگی۔ دجال کا جب دور آئے گا تو مدینے کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت نہیں ہونے کی بنیاد پر وہ مدینے کے اندر نہیں گھس پائیں گے۔ حضرت عمر کا جب دور آیا تو مسلمان جو یہودی جو مدینے سے نکل کر خیبر میں بس گئے تھے، آپ نے ان کو وہاں سے بھی نکالا اور سیریا میں بھیج دیا۔ چنانچہ ذمی معاہدہ جو ہوا تھا اس کی کچھ شقیں ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 ادیان جو ہے وہ عرب کی سرزمین پر نہیں رہ پائیں گے، لہٰذا ان کو عزت کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا، اور جتنی زمینات اور کھیت ان کے تھے اس کا آلٹرنیٹ ان کو سیریا اور دوسرے علاقوں کے اندر مسلمانوں نے اس وقت کے حضرت عمر اور دوسرے لوگوں نے ان کو عطا کیا۔ پھر حضرت عمر جو ہے وہ 637 میں جب یروشلم فتح ہوا تو وہاں پہ پہنچے، اور وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے بیت المقدس کی اور یروشلم کی چابی جو ہے حضرت عمر کے حوالے کی۔ وہاں پہ جو ان کا مشہور چرچ تھا جو آج بھی موجود ہے، وہ اسپیلچر کا جو چرچ کہلایا جاتا ہے، وہ وہاں کے پادری نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بلایا اور کہا کہ آپ اس چرچ میں پڑھیں۔ حضرت عمر نے انکار کیا، کہا کہ اگر میں یہاں پڑھوں گا تو مسلمان شاید بعد میں یہاں پہ مسجد بنا لیں، تو ہم دوسرے مساجد، دوسروں کی عبادت گاہوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں تم کو اس کو توڑا پھوڑا جائے۔ اس کے بعد وہاں پر مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کی آپ نے کہ کہاں پر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ نماز پڑھائی تھی، اور وہ علاقے کا آپ نے احاطہ کیا جو کہ قبلہ اول تھا مسلمانوں کا، اور مسجد اقصیٰ جو آج دنیا میں پائی جاتی ہے اس کی جو ہے تعمیر آپ نے کی۔ 2 بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ قبائل کو جو ہے آپ نے آپ کی ایمانداری دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو تقریباً 500 سال کے بعد دوبارہ یہودیوں کو موقع ملا کہ وہ یروشلم میں رہے، ان کو پھر اجازت دی گئی اور وہ آ کر رہے۔ تو ہر دور میں مسلمانوں نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ یہ کیفیت تقریباً 450 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کروسیڈز کا دور، صلیبی جنگوں کا دور شروع کیا۔ ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے، ہم صرف سرسری گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ 4 بڑی بڑی کروسیڈز ہوئی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اور اس کے مختلف الگ الگ نتیجے رہے۔ اس میں بہت زیادہ یورپ کے، خاص طور سے فرانس اور جرمنی وغیرہ کے جو لوگ تھے، اس میں وہ لوگ حصہ دار رہے۔ پہلی جو کروسیڈ ہوئی تھی وہ 1099 AD کے آس پاس تھی۔ اس میں جب تمام لوگوں نے مل کر حملہ کیا تو بیت المقدس کا دفاع نہیں کر سکے مسلمان، اور یہ بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں کے حوالے ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گھوڑے کے ٹاپیں جو ہے وہ خون کے اندر نہا گئی تھی، اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں کو بھی وہاں پہ نہیں چھوڑا گیا۔ مسلمان وہاں سے نکال دیے گئے اور تباہ و برباد کر کے وہ شہر رکھ دیا گیا۔ پھر دوبارہ وہاں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ 88 ایئرز تک ان کا قبضہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان شخصیت کو پیدا کیا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانی جاتی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہ مقصد لے کر جیے کہ مجھے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے۔ چنانچہ ایک جنگ ہوئی جو ہتین کی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ ہم کبھی پھر بعد میں تفصیل سے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت گئے، اور عیسائیوں نے جو ہے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈال لیے۔ ایک طرح سے یہ بلڈ لیس جنگ تھی جس میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا، اور مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس کو جو ہے وہ اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کیا کردار دکھاتے ہوئے بغیر کسی قتل عام کے ان کو ہبہ، کچھ ان سے مال کی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو پیسہ پے نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی جو ہے آزاد کر دیا گیا، اور کسی کا قتل عام وہاں پہ نہیں کیا گیا۔ جبکہ اسے 88 سال پہلے جب عیسائیوں نے یروشلم فتح کیا تھا تو تمام لوگوں کا قتل کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کس کے اندر ہے، خون ریزی کا جذبہ کس کے اندر ہے، امن پسند لوگ کون ہیں، کس کی تاریخ شاندار ہے، کس کا ماضی تابناک ہے۔
پھر اس کے بعد ہم یورپ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ یورپ کے اندر یہودیوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ ان کی خود تاریخ بتاتی ہے کہ یورپ کے اندر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھے بھی اندر فطرتاً بدماش، اور اس لحاظ سے ان کو اس زمانے کے ہر لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وہ یہاں سے وہاں پھرتے رہے اور ہر جگہ سے ایک جگہ بھٹکتے رہے۔ ان کی بہت ساری نسلیں جو ہے اسی میں وہ برباد ہو کے رہتی گئی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی عرصہ چلتا رہا اور 17ویں 18ویں صدی کے قریب ان کو ایک سرزمین مل گئی۔ وہ سرزمین تھی امریکہ کی، اور جب ان کو امریکہ کا راستہ ملا تو ایک ایک کر کے یہودی جو ہے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عیسائیوں کے دور میں ان کو بہت سارے مظالم سے گزارا گیا، ان کو جنگوں میں مارا گیا، ان کو جو ہے آگ کے گڑھے کھود کر ان کے اندر جلا دیا گیا، جنگلی جانوروں سے بھڑایا گیا۔ غرض یہ کہ بہت ہی بدترین جو ہے وہ سلوک ان کے ساتھ اس زمانے میں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ اس طرح سے یہ ان کی گاڑی چلتی رہی اور یہ لوگ امریکہ کے آس پاس آ کے بستے رہے۔ یہ ان کا 200-300 سال کا عرصہ گزرا۔ ہم آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف کہ جب آٹومین امپائر جو ہے اپنی پیک سے اپنی تنزلی کی طرف تھا، تو اس زمانے میں ان لوگوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا اس زمانے کے بادشاہ سلطان عبدالحمید کے پاس جا کر کہ آپ جو ہے ہم کو بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ دے دیں۔ اس زمانے میں یہ لوگ کمزور ہو چکے تھے، مخروص تھے، انڈیپٹڈ تھے، لیکن ان حالات میں بھی مسلمان بادشاہ غیور بادشاہ نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں کی کوئی سرزمین تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جنگ عظیم ہوئی، اس میں چاروں طرف سے آٹومین امپائر پر حملہ کیا گیا اور اس سلطنت کو جو آخری مسلمانوں کی خلافت تھی ٹکڑے ٹکڑے کر کر بانٹ دیا گیا۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی طاقت اچھی تھی اور نقصان جو ہے وہ ایک دو کو مار کر ہی مرتے تھے لوگ، لہٰذا دشمن کو بڑی تعداد میں نقصان بھی پہنچایا لیکن ان کو بھی نقصان ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد دسمبر 1917 کے اندر برٹش امپائر نے جیروسلم کو فتح کر لیا اور اس کی سرزمین کی جو ہے وہ تقسیم کا کام لیگ آف نیشنز کے تھرو ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آٹومین امپائر کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں بانٹ لیا گیا۔ فلسطین کا جو علاقہ تھا وہ برٹش امپائر نے اپنے انڈر میں لے لیا۔ سیریا کے علاقے پہ فرینچ حاوی ہو گئے۔ آرمینیا نے اپنا حصہ آزاد کر لیا، سعودی عرب کو آزاد کیا گیا، اطراف کے چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ گریس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے اس کو بانٹ کر سبھی ویسٹرن امپائرز نے جو ہے اس سرزمین کو بانٹ لیا۔ اس زمانے میں جب حضرت سلطان عبدالحمید سے خواہش کی گئی کہ آپ کے اوپر 150 ملین پاؤنڈز کا قرضہ ہے، وہ ہم آپ کا قرضہ پھیڑ دیں گے، آپ ہم کو یہاں پر ایک یہودی ریاست بنانے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 انچ بھی سرزمین جو ہے وہ جو امت مسلمہ کی ہے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو گوانا قبول کیا لیکن مسلمانوں کی سرزمین کا سودا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ختم کیا گیا اور یہ ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کو رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد ایک مشہور شخصیت زیونزم کی تحریک کی ابتدا ہوئی اور ایک ان کا لیڈر تھا جس کا نام تھیوڈور ہرزل تھا۔ اس نے زیونسٹ کانگریس کے نام سے سوئٹزرلینڈ کے ایک مقام باسل پر زیونزم کی جو ہے وہ بنا رکھی۔ یہ رہنے والا ہنگیری کا تھا اور اس کو بہت کم عمر ملی تھی، یہ تقریباً 40-45 سال کی عمر میں مر گیا۔ لیکن جس طرح ہمارے گاندھی اور جناح ہیں اسی طرح سے یہ اسرائیل کا فادر آف دی نیشن ہے۔ بعد میں اس کے مرنے کے بعد اس کے باقیات کو نکال کر ہنگری سے نکال کر لایا گیا اور وہاں پر ایک اسی کے نام سے ایک پہاڑ بنایا گیا، ایک بہت بڑی میموریل بنایا گیا اور اس کی وہاں پر ایک مقبرے کے طور پر اس کو بنایا گیا۔ تو یہ شخص نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہم کو اپنی ایک سلطنت بنانی ہے اور ایک زیونزم کے نام سے ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم کو دنیا پہ کیسے قبضہ کرنا ہے۔ اس زمانے میں گرے پڑے تھے، ان کی حالات خراب تھے، لیکن ایک عزم، ایک مشن لے کر اگر کوئی قوم اٹھتی ہے تو اور اس کے پیچھے جدوجہد کرتی ہے تو چاہے آپ کا نظریہ غلط کیوں نہ ہو، اگر آپ محنت کرتے ہیں،
پلانڈ انداز میں کام کرتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، تو کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ چنانچہ یہ اس زمانے کی سرزمین ہے کہ تقریباً جو 1914 تک کا زمانہ تھا تو 5-6 لاکھ اس وقت عرب لوگ رہا کرتے تھے فلسطین میں، اور صرف 50,000 سے 80,000 یہودی رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری جنگ عظیم کا زمانہ پیش آیا تو یہودیوں کے مطابق وہ ہولوکاسٹ پیش آیا، اور 6 ملین یعنی 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو ان کے دانست میں وہ قتل عام کیا گیا اور ان کو مارا گیا۔ اس کی بہت ساری تفاصیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بہت ہی مظلوم قوم ہیں اور ہم پر ظلم کیا گیا، ظلم کرنے والے یوروپ کے، ظلم کیا گیا کسی اور پہ اور بدلہ لیا گیا مسلمانوں سے۔ یہ دنیا کی ایک عجیب و غریب تاریخ ہے کہ ظلم تو کرے کوئی اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے کسی اور کو دیا جائے۔ غرض یہ کام کیا گیا۔ یہ وہ تمام کیمپس ہے جو بتائے جاتے ہیں کہ جہاں پر یہودیوں کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا گیا۔ اس کے 1-2 مقامات پہ مجھے بھی اپنے دورے میں وہاں پر جا کر دیکھنے کا موقع ملا تھا، تو اس کے کچھ باقیات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1917 کے اندر جو ہے انگلینڈ، چونکہ اس قبضے کے بعد انگلینڈ جو ہے وہ فلسطین کا مالک بن گیا تھا، تو ان کے اوپر بہت قرضہ ہو گیا تھا اور ان قرضوں کو یہودیوں نے جو ہے وہ پھیڑا تھا۔ تو اس زمانے میں جو ان کا فارن سیکریٹری تھا جس کا نام بیلفور تھا، اس نے یہودیوں کے ایک سب سے امیر ترین آدمی جس کا نام لارڈ راس چائلڈ ہے، جس کا آگے میں ذکر کروں گا، نام آپ یاد رکھیں، اس کو بلا کر ایک خط لکھا، جو خط جو ہے بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ آپ کو فلسطین میں ایک سرزمین عطا کرتی ہے، یعنی انتہائی درجے کی ہٹ دھرمی ہے کہ آپ کسی اور ملک کی سرزمین کو جو ہے کسی اور قوم کو دے۔ چنانچہ یہ کام برٹش نے کیا اور بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہ سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کو عطا کی تھی۔ یہ بھی اس زمانے کی حالات ہے جس میں آپ جو ریڈ کلر کے ڈاٹس دیکھ رہے ہیں یہ وہ گاؤں یا شہر تھے جہاں پر فلسطینی رہتے تھے، اور جو بلو کلر کے 1-2 ڈاٹس دیکھ رہے ہیں یہ وہ علاقے تھے جہاں یہودی رہا کرتے تھے۔ ایک ایک کر کے ان لوگوں نے پلان یہ کیا، ایک بستی میں جائیں اور وہاں کے لوگوں کو مار کاٹ کے بھگائیں، ایک علاقے پہ قبضہ کیا گیا اور اس طرح سے ان کے پورے علاقوں کو قبضے کرتے ہوئے وہاں سے وہاں نکالا گیا۔ تو یہ ان میپس کی یہ وہ اس علاقے کا میپ ہے جہاں سے فلسطینیوں کو مار مار کر نکالا گیا، ان کو ڈی پاپولیٹ کیا گیا یا ڈسٹروائے کیا گیا۔ اس طرح سے ان کی ساری گاؤں کو، سرزمین کو جو ہے اسرائیل نے ہڑپ کر لیا۔ اس کے بعد 1947 کے اندر UN نے ایک پلان بنایا اور یہ اعلان کیا کہ ہم 2 اسٹیٹ تھیوری کے حساب سے عرب اور اسرائیل کو جو ہے دونوں ایک ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ جس زمانے میں کیا گیا بہت سارے ممالک اسرائیل کو ماننے تیار نہیں تھے۔ اگر اس زمانے کے آپ ریکارڈز اور مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امریکہ نے کس طرح سے ایک کنٹری کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ ہماری تائید میں ووٹ ڈالو، پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہے تیار نہیں ہوئے، ان پر بہت سارے ہتھ کنڈے اڈاپٹ کیے گئے، لیکن پھر بھی 33-13 کی ریشیو میں یہ ریزولوشن پاس ہوا اور یہ پارٹیشن پلان بنایا گیا۔ اس پلان کے حساب سے 56,000 جوز کو 55% علاقہ دیا گیا، 7 لاکھ جو ان سے 10 گنا زیادہ لوگ تھے ان کو صرف 45% لینڈ دی گئی، اور یہ معاہدہ کیا گیا کہ یہ ہم مان کر چلیں گے، لیکن اس معاہدے کی بھی پاسداری اسرائیل نے نہیں کی۔ پھر 1948 میں جب 14 مئی کا ڈیٹ آیا، جس کا ہمارے رضا احمد خان صاحب نے بھی تذکرہ کیا، یوم نقبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس دن ان کے جو سب سے بڑے آدمی تھے ڈیوڈ بن گوریون جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم اسرائیل کا اسٹیٹ بنانا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس دن کو مسلمان اپنا تاریخ کا تاریخ ترین دن مانتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کی 4-5 ممالک جو اطراف میں تھے، ایجپٹ، لیبنان، سیریا، جارڈن اور عراق، سب نے مل کر اسرائیل پہ حملہ کیا، مگر نہ ان کے پاس وہ حالات تھے، نہ ریسورسز تھے، نہ ان کے پاس عزم و حوصلہ تھا، اور ان کے بنسبت اسرائیل نے جو ہے اپنی بقا کی اور اپنی جان کی بازی کھیلتے ہوئے ان سے مقابلہ کیا، اور یہ جنگ میں اسرائیل جیت گیا اور 5 ممالک کی عرب افواج جو ہے وہ ہار گئی۔ اس کی بڑی وجہ امریکہ نے جو ہے ان کو پیسہ دیا تھا اور ان کو جدید اسلحے فراہم کیے تھے۔ اس کے بعد دوسری جنگ ایک اور ہوئی تھی 1967 میں،
اس جنگ میں بھی جو ہے وہ 2-3 قوموں نے مل کر بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنگ بھی ہار گئے اور ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ آپ لیفٹ سائڈ کا جو میپ دیکھ رہے ہیں جنگ سے پہلے کی کنڈیشن تھی، پھر جنگ میں جو ہے وہ اس نے مصر کا جو سینا کا علاقہ اور جارڈن اور سیریا کے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ بعد میں ایگریمنٹ کے حساب سے ان علاقوں کو اس کو چھوڑ دینا پڑا اور پھر موجودہ اسرائیل کی جو کیفیت ہے اس میں وہ آ گیا۔ یہ 6 دن جنگ چلی، یہ جنگ بھی جو ہے اسرائیل جیت گیا۔ اس کے بعد 1973 میں ایک جنگ ہوئی، تیسری جنگ، جس کو یوم کپور وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کے اندر جو ہے وہ مسلمان ڈومیننٹ رہے اور یہ جنگ میں اسرائیل جو ہے وہ نقصانات اٹھایا اور قریب تھا کہ نقصان زیادہ ہو جاتا اور یہ جنگ کافی پرولونگ کری، 8-9 مہینے چلی۔ اس کا ون آف دی میجر ریزن تھا شاہ فیصل جو سعودی کے بادشاہ تھے، انہوں نے آئل ایمبارگو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں اتھل پتھل ہو گئی تھی اور ان کو مجبور ہونا پڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے معاہدہ ہوا اور معاہدے کے حساب سے ان کو پرانے مینڈیٹ کی طرف آنا پڑا، لیکن انہوں نے کسی تاریخ کے کسی معاہدے کو، کسی ایگریمنٹ کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر جو مکمل ایک ریاست تھی فلسطین کو، اس کو بہت ہی چھوٹا کرتے کرتے بڑے علاقے کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ غالب آ گئے۔ موجودہ دور کی طرف آتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ موجودہ حالات کے اندر یہودی جو ہیں وہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ادارے اور نظاموں کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ حکومتوں کا معاملہ ہو تو حکومتوں کا بننا اور گرنا وہ ان کی توسط سے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بینکس کی طرف توجہ کی، تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہیں، میں اس کے نام آگے بتاؤں گا، ان سب کے اوپر جو ہے وہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ پھر انہوں نے میڈیا پہ کام کیا، چنانچہ آپ جتنے ٹاپ پرسنالٹیز میڈیا کے دیکھیں گے، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ جوز ہیں۔ پھر انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی طرف نظر کی اور جو بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں دنیا میں، وہ سب ہالی ووڈ کی وہ جوئش ایکٹریس ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا جس کو وہ نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا ایک ایسا پلان بنایا ہے۔ اور ان کے جو بنانے والے ڈیوڈ راکفیلر، جن کا آگے میں ذکر کروں گا، وہ کہتا ہے کہ وی آر ریڈی ود اور پلان اینڈ ویٹنگ فار اے رائٹ میجر کرائسس، اینڈ ونس دیٹ کرائسس ہیپن the nation will accept the new world order۔ تو یہ ایک بڑے کیٹاسٹروفی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے، جیسے کہ آج یہ کرونا وائرس کا دور ہے کہ جس میں دنیا پریشان ہے۔ تو کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، میں اس کو انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے جو سازشیں رچی جا رہی ہے اور جس کے ذریعے سے دنیا میں اپنا نیو ورلڈ آرڈر کا ایک سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے پوری طریقے سے تیاری کی ہے اور اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنا دیے اور ان ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنی نگرانی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت ان کی کتاب ریویلیشن کے اندر آتی ہے، جس کے اندر ایک نبی جو تھے دانیال نبی، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک ایسے جانور کو جس کے جو ہے وہ 7 سر اور 10 سینگیں تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تعبیر ان لوگوں نے کی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ ایک پرپس اور ایک پاور اور اتھارٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے G7 کا گروپ بنایا گیا کہ 7 ممالک جمع ہوں اور یہ کوشش کریں کہ ورلڈ کے اوپر ان کا ڈومینیشن ہو جائے۔ اسی سلسلے میں یہ کوششیں کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فائنانس کے ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے یہودیوں کے چلائے جاتے ہیں۔ گولڈ مینس ہو، لیمن، جو فائنینشیل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کرتے ہیں اور اس کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ یہ جو آدمی تھا راسچائلڈ، جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو ایگریمنٹ بنایا گیا تھا بیلفور میں، وہ اس آدمی کو دیا گیا تھا۔ یہ آدمی کوئی کنٹری کا سربراہ نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کا سب سے زیادہ پیسے والا آدمی تھا، اور اس کو وہ خط لکھ کر کہا گیا تھا کہ سرزمین یہ فلسطین جو ہے وہ ہم آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اس کی 5 اولادیں تھیں اور اس نے بینکنگ کا بزنس سنبھالا تھا۔ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ ورلڈ کے جو 5 بڑے بڑے سینٹرز ہیں وہاں پہ اپنے 5 بیٹوں کو بھیجا۔ چنانچہ نیتھن، جیمز، سیمشل، کار اور سالومن نام کے اس کے 5 بیٹے
वो फ्रैंकफर्ट, वियना, लंदन, नेपल्स और पेरिस, यानी सारे वर्ल्ड के जो सेंटर्स थे यूरोप के, वहाँ पर गए और अपनी बैंकिंग और फाइनेंसेस के इदारे इन्होंने कायम किए, दुनिया को कर्जे देना शुरू किया और कर्जों के ज़रिए से इनके ऊपर मुकम्मल डोमिनेशन कायम करने की कोशिश की। ये वो रॉथस्चाइल्ड है, इसकी दौलत बे इंतहा दौलत है, बहुत सारे बैंक्स को ये लोग फंडिंग करते हैं और एक बहुत ज़्यादा दुनिया में उभर नाम नहीं आते, लेकिन बैकग्राउंड में सारी दुनिया को पीछे से रन करते हैं। इसी तरह से रॉकफेलर्स हैं, ये दुनिया के सबसे पहले बिलियनर हैं और आज के बिल गेट्स के हिसाब से अगर दौलत का अंदाजा करेंगे तो 4 बिल गेट्स से ज़्यादा जो है इनके पास दौलत पाई जाती है। ये कहा करते थे कि आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट ए नेशन ऑफ वर्कर्स। तो इन्होंने दुनिया का निज़ाम, तालीमी निज़ाम ऐसे बनाया कि लोग जो है वो इनकी ज़रूरतों को फुलफिल करने वाले वर्कर्स बने। बहुत ज़्यादा सोचने वाले, गौर फिक्र करने वाले लोग नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी तो वही फिक्र के चाहिए जो उनको मतलूब है। लिहाजा उसी टाइप के लोगों को इन्होंने पैदा किया जो इनकी थ्योरीज को दुनिया में जारी और सारी कर सके। इन्होंने ही दुनिया में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई जो अमेरिका पे डोमिनेट करती थी, बाद में ये डिवाइड हुई और इसकी एक अलग तारीख है, फिल वक्त उसमें हम नहीं जाते। ये रॉकफेलर फाउंडेशन है जो दुनिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ चलाता है और इसको फंडिंग करता है। तो अंदाज़ा होता है कि दुनिया में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम पढ़ना फ़ख्र महसूस करते हैं, ये सारी जो है वो इन्हीं के थ्रू रन की जाती हैं। बड़े बड़े रियल एस्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं दुनिया में, वो भी यही रॉकफेलर फाउंडेशन के तहत चलते हैं। ये हुकूमतों को बनाते हैं, पीछे से फंडिंग करते हैं और इनकी निगरानी करते हैं। मीडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, वार्नर ब्रॉस, फॉक्स सेंचुरी, गोल्डविन मेयर, ये सारे के सारे जो है वो ज्यूज हैं जो मीडिया में वही दिखाते हैं जो मतलूब है। आज भी दुनिया भर में जो जुल्म हो रहा है, ये हम अपने मीडिया पे देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर अगर आप आके देखेंगे तो इंटरनेशनल का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ वही खबरें दिखाता है जो इसराइल को फेवर्ड करने वाली। इन्होंने दुनिया को कर्जा दिया, पूरी दुनिया जो है अपनी कुल आमदनी का 4 गुना मखरूज है आज, और ये पूरा कर्जा जो है दुनिया के कुछ लोग देते हैं। वही कैफियत में आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है, जिसकी पूरी जीडीपी से ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो कर्जा चढ़ा हुआ है, और दुनिया कहती है कि ये कर्जा जो है वो तमाम ममालिक को गुलाम और बना सकता है और डुबा भी सकता है। आखिरी हिस्से की तरफ आते हुए हम ये देखें कि इनका क्या गेम प्लान है, क्या ये लोग करना चाहते हैं। तो आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसके अंदर जो मेन जो गोल्डन कलर का जो एरिया है जिसको डोम ऑफ रॉक कहते हैं, ये क़ुब्बतुस सखरा के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी और यहीं से आप ऊपर गए थे। इसके साउथ में जो इलाका है, जो अल अक्सा मॉस्क है, ये असल बैतुल मक़दिस है। मस्जिद हमारी जो मस्जिद है क़िबला अव्वल है, वो क़ुब्बतुस सखरा नहीं है बल्कि वो अक्सा मॉस्क है, लेकिन अक्सर फ़ोटोज़ में ये गोल्डन डोम ही हाईलाइट करके दिखाया जाता है। जो पुरानी हैकल सुलेमानी थी उसकी सिर्फ एक छोटी सी दीवार, वेस्टर्न वॉल जो है वो बाकी बची, बाकी सब बर्बाद हो गई। आज भी यहूदी उसी दीवार के ऊपर जाकर रोते हैं, गिरिया करते हैं, दीवार गिरिया कहते हैं, और वेलिंग वॉल जिसको कहा जाता है। तो ये वो नक्शा है जो आज वहाँ पर पाया जाता है। तो ये सारी वो कंपाउंड है जिस कंपाउंड के ऊपर हैकल सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाने की तैयारी की जा रही है, उसका नक्शा रेडी है। अल अक्सा की जो मस्जिद है, ये जैसा बताया गया हज़रत उमर ने बनाई थी, फिर बाद में जब ये कमज़ोर होती गई तो दूसरे बादशाहों ने बनाई, और आज से लगभग 1000 साल पहले जो आखिरी बार ये बनी थी, ये फातिमी एक खलीफ थे अली ज़ाहिर, इन्होंने वो मस्जिद बनाई जो आज तक वहाँ पर बरकरार है। इनके प्लान के हिसाब से इनकी कोशिश है कि ये मस्जिद को ढा दें और इस पूरे एरिया के ऊपर जो है वो वहाँ पर अपनी हैकल सुलेमानी बना। ये क़ुब्बतुस सखरा है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ऊपर गए थे। ये वो वेस्टर्न वॉल है जो उस वक्त कचरे के अंदर थी, लेकिन तुर्क बादशाह सुल्तान सुलेमान ने इसको निकाला, धो धुलाकर ये यहूदियों को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी जगह है, तुम इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। तो इससे अंदाज़ा करते हैं मुसलमान पूरी तारीख़ में यहूदियों के लिए बहुत ही हमदर्द रहे, उनकी शरारतों को माफ़ करते रहे, उनको मौक़े देते रहे, उनको आने और इबादत करने का मौका देते रहे। इसके बरक्स कभी भी यहूदियों ने जहाँ जहाँ मौका मिला मुसलमानों की दुश्मनी ही की, और
ان کے پیٹ میں خنجر گھونپنے کا ہی کام کیا۔ تو تاریخی طور پر ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے کہ تم جس طرح سے آج پورٹرے کرتے ہو کہ مسلمان ظالم ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی اور ظلم وہ تمہاری گتی میں الجھا ہوا ہے۔ پورے کام جو تم دنیا کے کرتے ہو وہ ظلم اور زیادتی پہ ہے، جبکہ مسلمان ایک امن پسند اور خیر خواہ اور دل نواز قسم کے لوگ ہیں۔ یہ وہ ٹیمپل آف سولومن ہے جس کا انہوں نے نقشہ بنایا ہے، جس طرح ہمارے پاس رام مندر کے نقشے بنائے گئے، اس کو پھرایا گیا، لوگوں کو ورگلایا گیا، تو ان کے پاس یہ نقشہ پوری طریقے سے بنا ہے، اور وہ پورے کمپاؤنڈ پر وہ پورا توڑ تاڑ کر یہ ایک عظیم الشان اپنی ہیکل سلیمانی بنانے کی تیاری کے اندر یہ پوری طریقے سے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، اسی پنس منظر میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اس لیے کی جا رہی کہ آہستہ آہستہ کر وہ تمام عمارتیں جو وہاں پہ موجود ہے اس کو ڈھا دیں۔ انہوں نے ریاکشن کے طور پہ دیکھ لیا کہ بابری مسجد پر جب اٹیک کیا گیا تو کوئی رد عمل نہیں آیا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے اندر اب کوئی حس باقی نہیں رہی، ان کی کوئی بھی چیز چھینی جا سکتی ہے، توڑی جا سکتی ہے، اور ان کے اندر کوئی ریاکشن نہیں آئے گا، وہی سوچ کر اس کی تیاری کی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر غیرت اور ابھی بھی حمیت باقی رکھا، جو ریاکشن آیا ہے اس سے وہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں، ایک عظیم الشان ہیکل سلیمانی ہوگی، ان کا معبد ہوگا، جو پرانے ان کے اپنے اسٹائل کے اوپر یہ بنایا جائے گا۔ آخر حصے میں ہم سمری کے طور پر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ فلسطین میں تقریباً 1300 بیفور کرائسٹ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کے عرب جو فلسطینی تھے ان کو جینوسائڈ کیا، قتل عام کیا، اور وہاں پر رہنے لگے۔ یہودی پورے فلسطین کے اسرائیل کے اندر صرف 500 سال کا عرصہ گزارے، وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 500 سال رہے، اور 500 سال کے بعد اور کچھ علاقے میں 800 سال رہے، اور ان کو وہاں سے نکال کر بھگا دیا گیا، اور بھگانے والے مسلمان نہیں تھے بلکہ دوسری قوم کے لوگ تھے۔ وہاں کے جو لوکل عربز ہیں وہ وہاں پر 3,500 سال سے رہتے آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ پرانی ہے تو ان سے بھی زیادہ پرانی عربوں کی تاریخ ہے جو اصل وہاں کے باشندے ہیں۔ یہ لوگ تو آئے، 500 سال رہے اور چلے گئے، تو لہٰذا 500-800 سال رہنے کے بعد آپ اس علاقے کے اوپر اپنی حکومت کا دعویٰ کرنا، یہ تاریخی طور پر، اخلاقی طور پر، انسانی طور پر، ہر طور پر یہ غلط ہے۔ پھر مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی کوئی عمارت کو ڈھایا نہیں اور اس کے اوپر مسجدیں نہیں بنائی۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کی عمارت گرا کر بنائی، تو ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسی ہی بے حقیقت چیز ہے جیسی بابری مسجد کے بارے میں کہی گئی کہ مسلمانوں نے رام مندر توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی۔ مسلمان کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے، وہ ایسی جگہوں کو استعمال نہیں کرتے جہاں پر دوسروں کی عبادتیں توڑ کر اپنی عبادتیں بنائی جائے۔ یہودیوں کو دنیا میں ہر طرف پھینکا گیا، مارا گیا، بھگایا گیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ ان پہ ظلم عیسائیوں اور مشرکوں نے کیا۔ اس کے برعکس یہودیوں کا جو گولڈن پیریڈ ہے، وہ گولڈن پیریڈ اسپینش وقت میں کم تھا، اسے تذکرہ نہیں کر سکا۔ جتنا عرصہ انہوں نے مسلمانوں کے انڈر میں گزارا، یہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ دیٹ واز our گولڈن پیریڈ۔ تو جو سب سے اچھا دور ان کا گزرا ہے وہ مسلمانوں کے دور میں۔ تو کچھ تو احسان جو ہے شناسی کی ان کے اندر عادت ہونی چاہیے۔ انسان چاہے کتنا بھی گر جائے، کتا یا گھوڑا بھی کیوں نہ بن جائے، اس کے اندر کچھ تو مالک سے اور اپنے احسان کرنے والوں کی وفاداری ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم ہے جو کسی کی احسان مندی کو قبول نہیں کرتی۔ یہودیوں کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نقصان پہنچانے والے یوروپینس ہے۔ انہوں نے اوٹومین امپائر کو ختم کیا اور اسرائیل کو لا کر وہاں پر بسایا تھا۔ آگے ان کے بہت ہی خوفناک قسم کے عزائم ہیں جو وہ وہاں پر اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں 1-2 منٹ میں سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بھی پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اگر وہ ہاتھ پھیلانے کے مقدار میں چلے تو تم بھی اتنا ہی چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلے تو تم بھی چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگے۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون ہو سکتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہی طریقہ اگر ہم بھی اڈاپٹ کریں گے
تو ہمارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا. جب ذلت اور مسکنت ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ملی، اور اگر ہم وہی روش اختیار کریں گے تو ہم کو خیر امت نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا. چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. پھر لوگوں نے پوچھا کہ ایسا وقت کب آئے گا؟ تو آپ نے بتایا کہ جب تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے. لوگوں نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن یہ کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی سے محبت ہو جائے اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے. آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے آج ہم ناکام و نامراد ہو گئے. آج ہم کو بزنسز کے جانے کا خطرہ ہے، ہماری زندگیوں کا اور اپنے معاملات کا جو ہے وہ خطرہ ہے. اس کے لیے ہم ان کو قبول کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا قیامت آنے سے پہلے کہ مسلمان یہودیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے. تو وہ دور آنے والا ہے. آج اگر یہ ڈومیننٹ ہو بھی رہے، مسلمان کمزور بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غالب آئیں گے، بلکہ قیامت سے پہلے مسلمان ان کو اوور پاور کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا. پھر ایک حدیث میں بتایا گیا کہ ایک درخت ہوگا، صرف وہ درخت جو ہے ان کی حفاظت کرے گا اور ہر چیز بلا بلا کر ان کا قتل عام کرے گی. تو وہ درخت کا نام غرخت کا درخت ہے، جس کا مسلم شریف میں ذکر ہے. چنانچہ آج یہودی جو ہیں ان کی علاقے میں بے تحاشا یہ درخت اگاتے ہیں. آج ہماری احادیث کے اوپر مسلمانوں سے زیادہ ایمان یہودیوں کا ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں جو باتیں بتائی گئی وہ سچی ہے. چنانچہ وہ مانتے ہیں کہ جب برا دن آئیں گے یہی درخت ہم کو بچائے گا، اس لیے بہت بڑی تعداد میں اس کی پلانٹیشن وہاں پر کرتے ہیں. اور یہ دہائی دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے وہ مسلمان اتنے بڑے علاقے کے اندر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہاں بسنے کی کوئی مورل جو ہے وہ حالت نہیں. یہ وہ علاقہ ہے جو گریٹر اسرائیل کے نام سے لوگ ایکسپیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ریور نائل سے لے کر ڈیلٹا آف یوفریٹس تک جاتے ہیں، اور اس کے درمیان جتنے کنٹریز آ رہے ہیں اس سب کے اوپر اپنی سلطنت بنانے، گریٹر اسرائیل بنانے کی ان کی کوشش ہے. پھر یہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کو اور تقسیم کرنے، نئے نئے اسٹیٹس بنانے کا انہوں نے پلان بنایا ہے. جیسے جیسے ان کو حالات ملیں گے ویسے ویسے یہ مسلمانوں کے ممالک کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے اژدہا بن کر یہ اطراف کے تمام ممالک کو اپنے گرپ میں، قبضے میں لے کر یہ رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹاپکس پر جا کر تھوڑا سا ریسرچ کریں، معلومات حاصل کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹاپک آج مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ ان حالات میں اسپین، بغداد اور یروشلم میں جو حالات پیش آئے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کیا حالات تھے، کن حالات میں کن لوگوں نے کیا رول ادا کیا اور پھر ان کا کیا انجام ہوا. تو ہم کو ان سب سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا ہے. آخری بات جس کو سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں، آج ہم کیا کام کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں. کوشش کریں، ہم میں کا ہر آدمی جو یہ سن رہا ہو، یہ پریزنٹیشن آپ کو فریلی ڈاؤن لوڈ ملے گا، لنک بھی میں آپ کو بھیجوں گا. تو اس پریزنٹیشن کو اپنے اپنے گھروں میں جا کر بیان کیجئے. آپ کو یہ ویڈیو بھی ملے گا، تو اس کو آپ بتائیے کہ اس مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اس تاریخ کی کیا حقیقت ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم کس رخ پر ہیں اور سچی اور صحیح بات کیا ہے، اور دنیا کے سامنے آپ کامیاب کی کوشش کر سکیں گے، اس بات کو بیان کر سکیں. پھر آپ سوشل میڈیا پہ آج اگر فی الواقع کوئی کام کر سکتے ہیں تو آج ہر طرف جھگڑا لگا ہے. خاص طور سے انڈیا میں بحث چل رہی ہے کہ وی آر انڈین اینڈ وی اسٹینڈ ود اسرائیل. آپ سوشل میڈیا پہ اتریں، کام کریں اور بتائیں کہ بھائی اسرائیل کسی کا ساتھ دینے کے لائق کنٹری نہیں ہے، یہ سب کو دھوکہ دیا ہے، اور جو بھی اس کا ساتھ دے گا اس کو دھوکہ دے گا. اس کے برعکس مسلمانوں کا جو اسٹینڈ ہے وہ انصاف پسند ہے. مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، امن پسند ہے، اور ان کو مظلوم بنا کر وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے، اور پورے دلائل کے ساتھ ان کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں. ان کو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے تو سب سے بڑا ذریعہ ان کا پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. اپنے دانش میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کریں. ان کی جو ٹرو پکچر ہے وہ دنیا کے سامنے بتائیں. پھر مسلمان امت کو آپ یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. ایسے سانحات جب ہوتے ہیں تو اس میں نقصان نہیں بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملتا ہے
کہ لوگوں کے دل نرم پڑتے ہیں اور لوگ یونائٹ ہوتے ہیں، تو ہم اپنے تعصب اور فرقہ وارانہ بحثوں اور تنقیدوں کرنے سے زیادہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کو یونائٹ کرے، پرو ایکٹیو رول ادا کریں۔ پھر یہ جو انجسٹس ہو رہی ہے اس کو بڑے لیول پر آپ لکھیں، لوگوں کو بتائیں، پیسفل ڈیمانسٹریشن کرے، احتجاجی مظاہرے کرے، لیکن اس میں تشدد اور مار توڑ سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر اپنے آپ کی صلاحیتوں کو ابھارے، اپنے آپ کو آرگنائز کرے اور اچھے پلان بنائے تاکہ دنیا ایک امن پسند اور اچھی دنیا بن سکے۔ آخری بات یہ بھی کہ آنے والا دور مشکل دور ہے، اس دور کے لحاظ سے تیاری کریں کہ ایک ایسا دور بھی آ سکتا ہے جس میں اپنی ایمان کو بچانا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوگا۔ تو ان دور میں اپنے آپ کو ہم ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تیاری کریں، نوجوان نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، جب تک بھی دنیا میں رکھے، عزت کے ساتھ رکھے۔ جو ظلم و ستم دنیا میں ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے، جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم کو امن پسند، ہم کو حق کے علم بردار بنائے، سچائی کے گواہ بنائے، دنیا کے سامنے حق و صداقت پہ ڈٹے رہنے والے اور استقامت اور صبر اور تقوی کی زندگی گزارنے والا بنائے۔ جب تک بھی زندہ رہے ایمان اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو اس حالت میں جائے کہ اللہ کہہ دے کہ راضیہ مرضیہ کی ہماری کیفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اچھی باتوں کو قبول کرے اور ہم کو شر اور برے چیزوں سے بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔